अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी, उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत और उसके बाद तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़। हमने देखा कि सबसे पहले इसका अगर इफ़ेक्ट कहीं नज़र आ रहा है, यानी जंग के जो असरात थे वो अब मद्दम होते जो नज़र आ रहे हैं, वो है आलमी मंडी में तेल की कीमतों की सूरत में, जो कि बतदरीज गिर रही थी। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ये ख्याल किया जा रहा था, बल्कि शाम गए से आपने देखा होगा कि सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी डीज़ल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें कमी लेकर आएगी और उसकी अनाउंसमेंट भी जल्द होगी, और सब अपने अंदाजे लगाने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि एक हफ्ते के लिए ये कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। अलबत्ता लेवी पर थोड़ा सा इजाफा ज़रूर किया गया है डीज़ल और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत के ऊपर। और अली परवेज़ मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए पेट्रोलियम, उनकी जानिब से बाकायदा फ़िगर्स भी शेयर किए गए कि आलमी मंडी में किस तरह से तेल की कीमतें बतदरीज गिर रही हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ना तो किसी शोबे को वो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, यानी तरजीह दी जा रही है, ना ही किसी शोबे पर इजाफी बोझ दिया जा रहा है। अलबत्ता अवाम के ऊपर जो बोझ डाला गया है उसके हवाले से बस यही कह देना काफ़ी था कि एक हफ्ते ये कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। सवाल अब लोगों का यही है कि क्या वजह है कि हुकूमत तेल की कीमतें बढ़ाने में एक सेकंड नहीं लेती, लेकिन जब गिराने की बारी आती है तो इफ़ एंड बट एंड दैट्स वाई एंड बिकॉज का ज़रूर सहारा लिया जाता है। क्या जो कुछ हुकूमत ने फ़ैसला लिया वो दुरुस्त था? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो आइंदा हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया है और कहा है कि हम इशारियों का अब जायज़ा लेंगे इस पूरे वीक एंड देन दे आर गोइंग टू कम टू अ डिसीजन, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की उम्मीदें तो थी, अगरचे तवक्को न थी, लेकिन उम्मीदें ज़रूर थी कि हुकूमत जो है वो जिस तेज़ी से और जिस उजलत से इसने कीमतें बढ़ाई थी और बगैर जवाज़ के भी कीमतें बढ़ाई थी। ऑयल कंपनीज़ को मुनाफा भी दिया था। जब जब उस ज़माने में अगर आपको याद है कि 15-15 दिन में कीमतें वो बढ़ती थी, तो आपने 7 दिन में बढ़ा दी थी, जबकि माहे के तहत ऑयल कंपनियाँ जो थीं वो पाबंद थी 15 दिन तक पुरानी कीमत देने पे, लेकिन आपने फिर भी 7 दिन में बढ़ा के उनको फ़ायदा दिया। तो इस बार उम्मीद कम से कम थी कि हुकूमत जो है वो कीमत कम करेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कीमत नहीं कम की और इसके बदले डीज़ल पे कम से कम मेरे ख़्याल से 7 रुपए तक का जो है वो टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया है। और इस वक़्त हम डीज़ल की कीमत में भी तकरीबन 100 रुपए या थोड़ा-सा उससे कम, और पेट्रोल की कीमत में भी 100 रुपए या थोड़ा-सा उससे कम टैक्स दे रहे हैं कि तकरीबन 1/3 हिस्सा जो आप पेट्रोल और डीज़ल का इस वक़्त जो दे रही हैं, 300 रुपए की अगर एवरेज ले लें, तो अगर आप 100 रुपए तकरीबन आप टैक्स में दे रहे हैं और 200 रुपए के अंदर फिर पेट्रोल की कीमत भी शामिल है, मुनाफे भी शामिल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के, रिफाइनरीज़ के मुनाफे भी शामिल हैं, पेट्रोल पंप वालों के भी मुनाफे शामिल है, वगैरह वगैरह। ओहो, तो मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मुझे बताएगा कि क्या वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक साहब बड़े मेहनती हैं और बड़े तरीके से आकर वो सब कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं, क्या वो आज़ाद होते हैं इन फैसलों में, या उन पर भी आप समझते हैं कि प्रेशर होता है हुकूमत की जानिब से कि नहीं, अभी हमें ये रिलीफ नहीं देना? देखिए, जो लेवी बढ़ाने का फैसला होता है वो तो अली परवेज़ मलिक साहब जो है वो खुद नहीं कर सकते। वो तो मेरे ख़्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें शामिल होती है, दीगर लोग भी उसमें शामिल होते हैं, और अब तो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी इसमें शामिल होते हैं। जो पहली मर्तबा मिसाल के तौर पर जो 7 मार्च को जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, तो उसमें तो वो एक पूरी कमेटी बैठी थी जिसको डार साहब चेयर कर रहे थे, उसने ये फैसला किया था। राइट। फिर ये नेशनल कोऑर्डिनेटर ने ये फैसला कर लिया मार्च के एंड पे कि जिस तरह पहले डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही थी और इंपोर्टेड डीजल के पैसे दिए जा रहे थे लोकल डीजल वालों को, वो ख़त्म कर दिया। वो बड़ा अच्छा फैसला था। और आपको याद है कि मुझ जैसे लोग काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इस तरह चेंज करो उसको। ये शुरू में हुकूमत नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मान गई। लेकिन अब जो है वो ये लेवी बढ़ाने का फैसला अली परवेज़ मलिक साहब का नहीं होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरी हुकूमत का फैसला होता है। लेकिन वज़ारत
वजीर जो होता है पेट्रोलियम का या फाइनेंस मिनिस्टर का, उसको बेचारे को ये फेस तो करना पड़ता है। तो मिफ्ता साहब, आपको याद होगा कि जब एकदम से बढ़े थे तो आपने कहा था ये OMCs को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात रहे और बहुत रिपोर्ट्स भी हुए, जिसमें एक रीज़न तो उन्होंने ये दी कि जो निर्ख है या ये जो कैलकुलेशन है वो ओगरा की जानिब से सही नहीं की गई। आप अग्री करते हैं, उनका गिला क्या वजह है? देखिए, सारे गिले तो आई एम श्योर कि उनके गलत नहीं होंगे, और ना मुझे उनके सारे गिले पता हैं। और मतलब खुदा ना खास्ता अगर वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पाकिस्तानी कंपनियां वो पैसा कमा रही हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। जो मेरा फंडामेंटल पहला जो मसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ की जो प्राइसिंग का था, और वो उनके साथ नहीं, मेरा तो इस शिकायत हुकूमत से, ज़ाहिर है मेरा मुकदमा तो हुकूमत के खिलाफ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ तो नहीं है, कि सिर्फ पहली मार्च को जब आपने प्राइस अनाउंस की थी तो 15 मार्च तक की थी। तो आपने कहा कि 7 मार्च को क्योंकि दुनिया भर में कीमत बढ़ गई है और शॉर्टेज का डर है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, पेट्रोल पंप ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, कस्टमर्स को शायद पेट्रोल ना मिल सके, तो इन्होंने 7 तारीख से ही प्राइस बढ़ा दी। मैं हुकूमत को उस वक्त भी मशवरा दिया था, बिना मांगे मशवरा दिया था कि आप 7 दिन के लिए टैक्स बढ़ा दें उतना ही, 55 रुपए, और कीमत ना बढ़ाएं। तो अगर आपको मजबूरी है कि शॉर्टेज आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उससे नहीं रुकवा सकती ओगरा या हुकूमत, तो आप कम से कम टैक्स के अंदर वो 20 अरब रुपया ले लें। लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 20 अरब रुपया दे दिया। जो दूसरा मुकदमा हमने किया है और जो जिसके अंदर हमने कोशिश की है, वो ये कहा था कि भाई 70% डीजल पाकिस्तान में बनता है, 30% जो है वो दरामद होता है। सही। आप दरामद शुदा डीजल की कीमत बहुत अचानक बहुत तेज बढ़ गई थी, वो अपने फार्मूले के हिसाब से जो चल रही थी उससे बहुत तेज बढ़ गई थी। तो हमने कहा कि 70% पेट्रोल हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो आप रिफाइनरीज को दरामद शुदा डीजल की कीमत क्यों दे रहे हैं, इतना नफा क्यों दे रहे हैं? तो पहले वो 1 महीना हमसे लड़ाई करते रहे। उसके बाद जब ये नेशनल कोऑर्डिनेटर ने नंबर चेंज किए, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अब नोटिस ले लिया कि यार और रिफाइनरियों को 75 अरब का नफा कैसे हो गया। भाई पहले मिफ्ता इस्माइल की बात सुन लेते तो 1 महीना जो है वो आवाम को फायदा हो जाता, लेकिन बहरहाल चले, देर आए दुरुस्त आए। अब जो इस वक्त जो इन्होंने किया, ये देखें, इसमें किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचा इन्होंने, तो फिर हुकूमत ने जो एक हुकूमत की पॉलिसी है कि जो भी बोझ डालना है, हुकूमत जो है वो बातें करेगी, कहेगी हमने दिल पे पत्थर रखा है, आंसू निकलेंगे, हर चीज होगी, लेकिन बोझ सारे के सारा आवाम पे होगा, चाहे वो टैक्स का बोझ हो, चाहे वो महंगाई का बोझ हो। और इस वक्त भी आप देख लीजिए कि पेट्रोल और डीजल अगर महंगा है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह यह है कि 1/3 पैसे तो हुकूमत को जा रहे हैं टैक्स की सूरत में। या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और एक गिला इनका ये भी था कि जैसे अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको आपने ये फोर्स किया, हुकूमत ने प्रेशर किया कि आपने कहीं भी सप्लाई का कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो आपने देखा कि वुज़रा हमेशा इंडिया की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पर कतारें थी, बांग्लादेश में थी, हमने पाकिस्तान में ये नहीं होने दिया। लेकिन फिर अगर आपने महंगे पे ये इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं, अब अगर आप नीचे गिरा देते हैं प्राइस, तो उनको जाहिर है फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। तो पीडीएल को तो आप चेंज कर सकते थे ना, ये तो आपके अपने हाथ में, जब चाहे बढ़ा दें, जब चाहे घटा दें। जिस दिन जंग शुरू हुई उस दिन पीडीएल डीजल के ऊपर 76 रुपए था, आज 79 रुपए है। सो हुकूमत ने कितनी सेक्रीफाइस की है वो तो हमको नजर आ गया। देखें, हिंदुस्तान ने 2% प्राइस बढ़ाई थी, 2 रुपए एक मरतबा प्राइस बढ़ाई थी, और बांग्लादेश ने 15% प्राइस बढ़ाई। बांग्लादेश जब 30-40% हम यहाँ बढ़ा चुके थे, 50%, तो बांग्लादेश ने 15% बढ़ाई थी। और उसने क्या किया कि 15% बोझ आवाम पे डाला, 15% हुकूमत ने अपनी जेब से दिया, और 15% उन्होंने कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनिंग कंपनीज के ऊपर बोझ डाला। हमने के सारा बोझ जो है वो ट्रांसफर कर दिया हमारी इन कंपनीज के ऊपर, अब आवाम के ऊपर। अब आप देख लीजिएगा कि जब ये और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि देखो इतने ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए कि ये मार्च की अपनी रिपोर्ट्स नहीं निकाल रहे, और जून की भी आप रिपोर्ट्स आएंगी तो देख लीजिएगा कि इनके कोई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं नहीं चाहता हूं कि इनके नुकसान हो, कि किसी का नुकसान नहीं हुआ होगा। आप देखिएगा कि वो प्रॉफिट्स ही हो रहे होंगे इनके। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इतनी समझदार है, उनको भी नजर आ रहा है कि जंग रुक गई है, तो इन्वेंट्री कम कर देते हैं, और हम अभी भी महंगी इन्वेंट्री पे बेच रहे हैं। तो सो द थिंग इज के
ہماری حکومت کا جو جھکاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ چینی کے مل مالکان اور صارف کے بات ہو، چاہے وہ فرٹیلائزر کے مل مالکان یا صارف کسان صارف کی بات ہو، یہ یا سب چاہے وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہو یا صارف ہو، ان کا جھکاؤ ہمیشہ جو ہے وہ کمپنیز کی طرف ہوتا ہے۔ عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات بتائیے گا، اتنا کوشن تو موجود ہوتا ہے نا مفتاح اسماعیل صاحب. ابھی آپ نے بجٹ کا ڈاکیومنٹ بھی دیکھا اور بہت تفصیل سے دیکھا، آپ نے اس کے اوپر کافی کامنٹ بھی کیا، پاس بھی ہو گیا. آئی ایم شیور کہ یہ سپیس تو موجود ہوتی ہے کہ اگر حکومت ہٹ لے لیتی، پہلے تو 129 ارب روپے کی سبسڈی کے حوالے سے وہ کئی روز تک کہتے رہے نا، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے جی، جنگ ہو رہی ہے، آپ کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن اب اگر آپ ایک اپروکسیمیٹلی سوچیں تو جس حساب سے یہ قیمتیں گر رہی ہیں پاکستان میں، کیا لائک جوڈیشیسلی کیا پرائسنگ ہونی چاہیے فار پیٹرول اینڈ ڈیزل؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لیں. اوکے. کچھ حکومتیں جن کا کہ خسارہ اتنا نہ ہونا، جیسے ہندوستان کی حکومت، اگر ان کا بجٹ کا خسارہ اتنا نہیں ہوتا تو وہ ہٹ لے سکتے ہیں، تھوڑا سا قرض لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار ہمارا یہ جو ہے ہمارا ٹیکس آ رہا تھا اس کے اوپر لے سے 25 روپے لیٹر یا 40 روپے لیٹر، اب ہم نے 40 روپے لیٹر سے اس کو کم کر کے 10 روپے لیٹر کر دیا، اور جو 30 روپے کا نقصان ہے وہ ہم کچھ عرصے تک برداشت کر لیتے ہیں، وہ ہم خسارہ کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا، پاکستان کا کیونکہ خسارہ اتنا زیادہ ہے اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، تو ہم مزید خسارہ نہیں بڑھا سکتے. اس خسارے کے بغیر بھی ہمارا اس سال وفاق کا جو بجٹ ڈیفیسٹ اگلے سال کا جو پروجیکشن ہے وہ 7,000 ارب روپے کا ہے، تقریباً روز کے 200 ارب روپے کا. جی. تو یہ تقریباً روز کے 20 ارب روپے کا، تو یہ ہم خسارہ مزید نہیں بڑھا سکتے. تو اب دوسری جو سوال ہوتا ہے کہ اگر خسارہ بھی نہیں بڑھانا اور ہٹ بھی لینی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ پھر اخراجات کم کرو. لیکن اخراجات تو کم نہیں کر سکتے ہم. اب آپ دیکھیں کہ کتنی شہباز شریف صاحب نے مارچ میں 3 تقاریر فرمائیں اور بڑا انہوں نے کہا کہ ان کو عوام کا دل کا درد، عوام کے دکھ کا ان کو بھی درد ہے، اور ضرور ہے، مجھے یقین ہے. لیکن جتنی بھی انہوں نے آسٹیرٹی کری، اور 6 مہینے اس ملک میں آسٹیرٹی رہی ہے فروری سے جون تک، لیکن کمال یہ ہے کہ حکومت نے جو اپنے اخراجات رکھے تھے سال کے شروع میں وہ 970 ارب روپے رہے، اور 6 مہینے آسٹیرٹی کے بعد وہ 970 سے کم نہیں ہوئے، وہ بڑھ کے 1020 ارب روپے ہو گئے. تو الٹا ہم نے اور 50 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب کو دیا ہے اخراجات کرنے کا پچھلے سال. آسٹیرٹی حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب دس از ناٹ ہاؤ دا گورنمنٹ رنس، کہ جب یہ وزراء جب جمعرات کی شام کو یا جمعے کی شام کو اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو یہ کوئی تین لوگ شیئر نہیں کرتے، یا بڑے بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ جب لاہور جاتے ہیں تو وہ 2-3 لوگ رائٹ شیئر نہیں کرتے، سب اپنے اپنی لینڈ کروزروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جس کا پیٹرول باہر ہے میں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی جس میں 187 ارب کی 23 وزارتوں، ان کی ڈویژن اور محکموں کی مالی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا گیا، اور کہا کہ ایکسٹرا خرچ کیے ہیں 187 ارب روپے، زیادہ استعمال کیے گئے ہیں. اور کئی جگہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ سے ان اخراجات کی باقاعدہ طور پر ایک اپروول بھی نہیں لی گئی ہے. اور پھر سفارشات بھی دی ہیں انہوں نے کہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے. یہ اس قسم کی رپورٹ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ردے کی ٹوکری میں چلی جائے گی؟ کیونکہ کمیٹیز تو شہباز شریف صاحب ضرور تشکیل دے دیتے ہیں کفایت شعاری سے لے کے اور ہر قسم کی انکوائری کی، but we do not get a result out of it. دیکھیں، یہ آڈیٹر جنرل کی یہ رپورٹ کوئی اس سال کی نہیں ہے، پچھلے سال 1100 ارب روپے کی نشاندہی کی تھی، میرے خیال سے 1000 ارب روپے سے پنجاب حکومت میں کی تھی، اور ہر سال یہ کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے اگر نادیہ، میں بھی یہ 20 سال سے سیاست میں ہوں، آپ بھی بڑے عرصے سے صحافت کر رہی ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کبھی ایک شخص آپ کو یاد ہے کسی کو ہم نے ڈسپلن کیا ہو، کسی کو برطرف کیا ہو، یا کسی کو سسپینڈ کیا ہو بے ضابطیوں کی وجہ سے، کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی وجہ سے آپ کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے پچھلے سال کی، ہم اس کے اوپر 2-3 دن شوز کرتے ہیں، ایک دو اخبار کی زینت بنتی ہے، اداریے آتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات. اور یہ اس سال بھی ہوگا. وہ اس سال اگر 187 ارب روپے کا ہے، اگلے سال 287 ارب روپے کا ہوگا. اور یہ تو آئی ایم ایف نے کنڈیشنالٹی بھی ڈالی تھی کہ آپ جو ہے سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ بعد میں نہیں، آفٹر دا فیکٹ نہیں، بیفور دا فیکٹ پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں، جو بجٹ میں اپروو نہ ہو. لیکن حکومت جو ہے وہ پھر بھی اخراجات کر رہی ہے اور آفٹر دا فیکٹ اپروو کروا رہی ہے. اور اب آپ نے بتایا کہ آفٹر دا فیکٹ بھی اپروو نہیں کروایا، کمپلیٹلی انلیگلی ایکسپینس کر دیے.
تو مجھے اب کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بالکل درست فرمایا، جب سے ہم ہیں، جب سے ہم اسٹرکچرل ریفارمز کے بارے میں سنتے ہیں، جب سے صحافت کا آغاز ہوا، میں نے تو یہی سنا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو معیشت درست ہوگی، لیکن ہم آئی ایم ایف کو کوستے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیلٹ ٹائٹننگ کر دی، ان کی ایسے اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز ہیں۔ ہائیبرڈ نظام البتہ ہمارے لیے نیا تھا، ہم نے پہلے مارشل لاء دیکھے، پھر ٹوٹی پھوٹی جمہوریت دیکھی، پھر ایک ہائیبرڈ دیکھا، پھر اب یہ دوسرا ہائیبرڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو مفتاح صاحب، کیا ہائیبرڈ نظام معیشت کی طرف فوکس نہیں کرتے؟ جو ہائیبرڈ چلاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاؤ وی آر ڈپلیٹنگ، اور ہمیں پھر جا کر کے ایک کشکول لے کر کے جانا پڑے گا جو کہ مشکل ہی ہوگا۔ مطلب ایک طرف ہم اتنے زبردست چل رہے ہیں ڈپلومیسی میں جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے کون آئے گا؟ دیکھیں، ہائیبرڈ نظام بھی جو ہوتا ہے، اور پاکستان میں جب ہائیبرڈ نہیں بھی ہوتا، ٹو بی ویری آنیسٹ، بھی جب جس کو ہم جمہوریت کہتے تھے 2018 سے پہلے، اس نظام کے اندر بھی ہماری جو ادارے ہوتے ہیں وہ کافی چیزوں کے اندر حکومت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی حکومت سے آگے ہوتے ہیں۔ افغان پالیسی ہوئی، فورن پالیسی ہوئی، ڈیفینس کی پالیسی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہائیبرڈ کے اندر بھی دیکھیں، یہ جو مثال کے طور پر لاسٹ ایئر مصدق ملک صاحب ایک چینی کی کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کو ہٹایا، ڈار صاحب کو بلائے، اور چینی کی کمیٹی نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی 6 لاکھ ٹن، جس سے کہ پاکستان بھر میں 50 روپے ایک سال تک قیمت بڑھ گئی۔ ہر پاکستانی جو تھا وہ ہر روز جب چینی خریدتا تھا تو 50 روپے زیادہ دیتا تھا، اور جو 6 لاکھ ٹن مہینے کی بکتی تھی پھر چینی پاکستان مہینے میں، اس کے 30 ارب روپے کا نفع جو تھا یا منافع جو تھا وہ 20 خاندانوں کو، 22 خاندانوں کو مل جاتا تھا۔ اب یہ جو ہائیبرڈ نے تو نہیں کیا نا یہ فیصلہ، یہ تو سیاست دانوں نے ہی فیصلہ کیا نا۔ سو گزارش یہ ہے کہ ہائیبرڈ کے اندر جو ہے نا وہ مطلب جنیوا کے اندر جب ٹرمپ سے وہ کرنا ہوتا ہے، یا 1000 مرتبہ آپ نے خود سنا ہے جو جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ میں نے تو 3 مہینے میں جتنی فیلڈ مارشل سے باتیں کی ہیں کسی اور شخص سے بات نہیں کی، ٹرمپ سے باتیں کرنی ہیں، تو وہ کام جو ہے فورن پالیسی وغیرہ کا وہ زیادہ ڈائریکٹ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومت ایک دم بیک سیٹ لے لیتی ہے اس پہ۔ اور لیکن جو چھوٹی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ حکومت اپنی مرضی سے کام کرتی ہے۔ بجلی ہوئی، گیس ہوئی، اب تھوڑا بجلی گیس کے اندر تھوڑی سی انکارپوریٹرز تھی تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا ہائیبرڈ آ گیا ہے۔ ایک مہینے تک اگر آپ ڈیزل کی کمپنیوں کو زیادہ نفع دیں گے تو ہوگا، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ہائیبرڈ ہمارے لیے نیا ہے، اور یہ ایک اتنا اسٹیبل نظام نہیں ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے کہ 2018 سے اب تک جو ہے وہ ہائیبرڈ کے اندر ایک جو ساتھی ہے اس کا جو ہے وہ وزن تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے، اور جو دوسرا ساتھی ہے اس کا جو وزن ہے وہ تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے، تو اس میں ایک دم توازن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کہیں یہ دن نہ دیکھیں ہم کہ پھر آئی ایم ایف سے بھی انہی کو بات کرنی پڑے، تو شاید پھر وہ کچھ درستگی کر لیں۔ وہ کرنا پڑتا ہے بیچاروں کو۔ اچھا، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ سمجھتے ہیں مفتاح صاحب کہ دس از دا ٹائم کہ ہم ایک انرجی ڈپلومیسی بھی کریں، بیکاز ایران کے اگر معاملات درست ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پیس مسٹ کنٹینیو، اور ان کے اوپر سے سینکشنز بھی ہٹیں تاکہ ایک کمپٹیشن بھی بڑھے گا اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ از دیر اے پوٹینشیل، آپ سمجھتے ہیں، بٹوین پاکستان اینڈ ایران، جس سے وہ چیزیں جو آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ جس ریجن کے حساب سے ہماری بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہے، جب تک ہم وہ سستی نہیں کریں گے آپ اپنے ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے، نہ ہی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایران گیس پائپ لائن کے اندر کی بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن لوگ کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ایران کی جیسے ہم نے جو گیس کا 2012 میں فیصلہ کیا تھا، تو معاہدہ کیا تھا 14 سال پہلے، وہ گیس بڑی مہنگی ہم نے خریدی تھی۔ خیر اس پہ ایک کلوز ہے کہ جس میں ہم کو ایک مرتبہ ری نیگوسیشن کا چانس ملے گا، لیکن ایران کی گیس جو ہے وہ بہت زیادہ سستی نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پرائس ہوتی ہے برینڈ کی، وہ شاید قطر کے سیکنڈ معاہدے سے بھی مہنگی ہے۔ تو ہم کو ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو جائے پاکستان کا، ایران کے اوپر سینکشن لگ جائیں تو ہمارا بارڈر کا بہت ٹریڈ ہو جائے گا، اس پہ ہمارے بالخصوص پاکستانیوں کا جو فائدہ ہوگا وہ بلوچ پاکستانی ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اگر ہمارے بلوچ بھائیوں کو 4 پیسوں کا فائدہ ہو جائے، وہاں پہ معیشت چل جائے، تو ہم سب بڑے خوش ہوں گے اس کے بارے میں۔ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ایران سے ٹریڈ ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ایران کے اوپر سینکشن ہٹ جائیں اور ایران بھی ایک جو ہے وہ دنیا کے اس میں آ جائے ٹریڈ کے دائرے میں۔
ایرانیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ان کی بھی 50 سال سے اکنامک گروتھ بیچاروں کی 1% سے کم ہوئی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے کلچرڈ لوگ ہیں, لیکن ان کی بھی حکومت نے بڑا شکنجا رکھا ہوا ہے ان کے اوپر, تو وہ تھوڑا اچھا ہو جائے گا. اور پاکستان اور ایران کی ٹریڈ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گیم چینجر ہو جائے گا اور اس سے بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی ہماری, تو وہ پاکستانی جو ہے نا وہ ہر جگہ ایک جگہ امید لگا دیتے ہیں, کبھی تھر کول پہ, کبھی ریکوڈیک پہ, کبھی تربیلا ڈیم پہ, کبھی سی پیک کے. گیم چینجر ہو جائے گا. گیم چینجر ایک ہی ہے کہ بچوں کو تعلیم دے دو, وہ ہم نہیں کر پاتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, لیکن ایرانی ڈیزل جو کہ بلوچستان میں ضرور استعمال ہوتا ہے, اگر وہاں سے ہمیں امپورٹ کی اجازت ملے تو ہماری ریفائنریز اس کو پروسیس کر سکتی ہیں. ایرانی ڈیزل جو آتا ہے وہ بلوچستان کے علاوہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پاکستان بھر میں. ساؤتھ پنجاب میں کراچی تک آتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ آپ جیسے فرمایا کہ اس میں اسمگل ہوتا ہے, لیکن اگر اجازت کے تحت اگر ہم ڈیل کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اس کے اوپر کچھ لیوی بھی لیں گے, کچھ ٹیکس بھی لیں گے, اور ڈیزل بھی آ سکتا ہے ڈائریکٹلی, اور جو ہے ان ریفائنڈ آئل بھی, کروڈ آئل بھی آ سکتا ہے. کروڈ آئل کے لیے ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ ایران کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے عربین لائٹ سے. ان کا کروڈ آئل تو ہماری ریفائنریز ایکچولی آپٹیمائز نہیں ہے, لیکن وہ ہو سکتی ہیں. لیکن گیس کے اندر, کیونکہ ہم ایک گیس جو قطر سے خریدتے ہیں وہ پہلے ان کو -168 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو لیکویفائی کرتے ہیں, پھر اس کو ٹریول کرواتے ہیں, پھر وہ یہاں آتا ہے تو پھر اس کو واپس روم ٹیمپریچر پہ لے کر آتے ہیں, ری گیسیفائی کرتے ہیں. اس کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں. تو اگر پائپ لائن کے تھرو گیس آ جائے تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا پاکستان کے لیے, بشرطے کہ ہم ایران سے ایک پرائس نیگوشیٹ بھی کر لیں, اور جو ایران ہمارے اوپر کلیم کر رہا ہے وہ کلیم ویو آف کرتے ہیں. اوکے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو حکومت سے بھی یہی سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا, بلکہ اس بوجھ کو جب بڑھانا ہوتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ نہیں لیا جاتا. اٹھاتے وقت اس بوجھ کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب, ہر ایک کا ایک ہی سوال ہے کہ علی پرویز ملک صاحب خود ڈیٹا دے رہے ہیں, خود بتا رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کیسے گراوٹ ہو رہی ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت ایک ہفتہ برقرار رکھ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو, اور ابھی اشاریوں کا جائزہ لیا جائے گا. جتنی تیزی سے آپ نے بڑھایا اتنی تیزی سے کم تو کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگ بھی اٹھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. دیکھیں, جو گورنمنٹ نے یہ ابھی آپ کے ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جو گورنمنٹ نے پرائسز ریڈیوس کی تھی ابھی لاسٹ ویک, وہ دے ور مور دین دا ریڈکشن دیٹ ہیڈ ہیپنڈ, اور اس سے آئی تھنک اس میں ایک ڈفرینس تھا, اور کوئی نئی لیوی کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی. تو آئی تھنک یہ ایک میکنزم بنا دیا ہے پرائم منسٹر نے, کیونکہ اس پہ جو ایویلیویشن ہے وہ بہتر اور کلیئر سامنے آ جائے. تو کمیٹی بھی بنا دی آئی تھنک کہ میک شور کیا جائے کہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ عوام تک پہنچے. تو آئی تھنک دیٹ کمیٹی ول سب کے سامنے رکھ کے ول بی ڈیسائڈنگ ان دا کمنسنگ ڈیز کہ یہ جو پرائسز ہیں ان کے کس طرز میں کمی ہو رہی ہے, کس طرح ہونی چاہیے, اور ہر جو پرائس کم ہے اس کا افیکٹ ہمارے لوگوں تک کس طرح پہنچنا چاہیے. تو آئی تھنک اٹس جسٹ میٹر آف فیو مور ڈیز. جس طرح ابھی اتنی بڑی ہائکس آپ نے, اتنی بڑے ڈکریز دیکھے آپ نے ریسنٹلی, تو انشاءاللہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں یہ اور بہتری آپ دیکھیں گے, اینڈ تھنگز ول فال انٹو نارمل پلیس. سر, جتنے بڑے آپ کہہ رہے ہیں نا ریڈکشن کی, اس سے بڑی بڑی ہائکس اس ملک نے دیکھ لی ہیں, اور عوام کے اوپر جس قسم کا بوجھ پی ڈی ایل کی صورت میں جب گورنمنٹ نے چاہا ڈالا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہ جو پی ڈی ایل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ بڑھا لیتے ہیں, اور خود علی پرویز ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 اور یونانیمسلی 160 روپے آپ کر سکتے ہیں دونوں کو ملا کر کے فی لیٹر کے حساب سے, تو کم بھی کر سکتے ہیں. تو کیا نہیں حکومت سمجھتی کہ اس مہنگائی کے دور میں جب لوگوں نے اتنا زیادہ برداشت کیا مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے, تو آپ اپنی پی ٹی ایل میں کمی کر لینا, الٹا ڈیزل کے اوپر پی ٹی ایل بڑھائی گئی ہے. نہیں, دیکھیں, جس طرح میں آپ کو بھی کہتا تھا کہ ایک ٹویٹ ابھی ریسنٹلی کی بھی گئی کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے پہلے بھی جب پرائسز ہائیک انکریز ہوا تو گورنمنٹ نے بھی برنٹ بیئر کیا تھا, اور اسی طرح آپ کا میک شور کیا کہ ہم نے برنٹ بیئر کرنے کی ریزن کیا تھی
کہ ہم اس کی ارجنسی اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو جانتے ہیں کہ ریڈکشن کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس کی سگنیفیکنس کو جانتے ہوئے ہم نے یہ میک شور کیا ہے کوئی لیویز ان میں کوئی چینج نہ آئے، بلکہ اس میں بتدریج کمی آئی ہے۔ تو اس سے آپ کا جو آئی تھنک جو میں نے آپ کو میکنزم کی بتایا ہے وہ دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم میکنزم نا، یہ ایک دن کا تو میکنزم نہیں ہے کہ یہ، اور کوئی چورن کی بھی نہیں ہے ٹافی کی چیز کے جو اس کے اوپر یو نو ایک دن میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اٹ ٹیکس اے ڈے اور ٹو ٹو ڈیسائیڈ ایویلیویٹ، اور اس کے بعد وہ پاس آن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بڑھا بھی گیا تو فوراً بڑھایا نہیں گیا، اس کو گورنمنٹ نے واز دا پنچنگ بیگ، اور گورنمنٹ نے بیئر کیا۔ تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از آف وائٹل امپورٹنس ٹو اس، فار اس، کہ ہم اس کو کم کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی انفلیشن جو ہے اس سے کنیکٹڈ ہے، ہماری کارکردگی اس سے کنیکٹڈ ہے۔ تو ہم تو وی ول بی دی فرسٹ ونس ٹو پاس اٹ آن، یہ کسی کے نہیں، آپ وہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سے قبل مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے اور انہوں نے یہی کہا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے کتنے اختلافات چل رہے تھے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے حکومت کے ساتھ، اور پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کمپنیز ہو اس کو اپنے آپ کو ہر ایک کا فائدہ سوچ لیتی ہے، ریفائنریز کا بھی سوچ لیتی ہے، بس عوام کا فائدہ جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں آتا ہے۔ اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز تو ظاہر ہے وہ اپنے منافعوں کے حوالے سے اگر منافعوں میں کمی آتی ہے تو وہ چیخ اٹھیں گی۔ تو یہ سب بھی تو حکومت ملحوظ خاطر رکھے کہ ہر چیز آپ لوگوں سے نہیں لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپنیز آر امپورٹنٹ، دیئر پروفٹس آر امپورٹنٹ، آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، بٹ یہ جو پی ڈی ایل ہے یہ تو ڈائریکٹلی عوام کی جیب سے جا رہا ہے جو کہ وفاق کے پاس ہے۔ دیکھیں مفتاح میرے بھائی ہیں، کلیگ بھی تھے ہیں، وہ ہی دیکھیں ان کا جو سٹانس ہے وہ ویسے بھی ڈس ایگری اب کریں گے، بیکاز فار واٹ ایور ریزنس، لیکن حقیقت کے اوپر مبنی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کی سگنیفیکنس نہ جانتی ہوتی تو مجھے بتائیں جو برانڈ جو تھا وہ بلینز آف روپیز کا جو برانڈ تھا، گورنمنٹ اپنے اوپر کیوں لیتی؟ تقریباً 400 ارب روپے کا برانڈ کیوں لیتی فرسٹ فیز میں، پھر سیکنڈ فیز میں 200 ارب روپے کا کیوں لیتی؟ مطلب یہ برانڈ اپنے اوپر لینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم اس چیز کو اگر اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں تو why would we protect only a few 7-8 companies؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، عوام ہیں، اور انشاءاللہ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ اس میں بڑی نمایاں کمی آئے گی اینڈ ان کمنگ ڈیز اینڈ ویکس، اینڈ انشاءاللہ ہماری دیکھیں ہماری پوری کارکردگی جو ہے اس انفلیشن کے اوپر جو ہے مبنی ہے۔ ہم نے کتنی محنت سے دن رات کاوشوں کے بعد اس کو ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں لے کے گئے، اور بڑی اس میں محنت تھی، اور 3 اور 4 کے نمبر سے لے کر ہم اس کو سنگل نمبرز میں لے کے آئے، تو یہ بہت زیادہ گورنمنٹ کی اس میں ایفرٹس تھی۔ تو ہم کچھ 5-7 کمپنیز کے لیے تو اپنی پوری پاپولیرٹی، اپنی محنت کو تو نہیں ہم رائے گاہ جانے دے سکتے نا، تو دس از اے میکنزم دیٹ ڈیسائڈز اٹ، اور اس کے مطابق وی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ اسپیس، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت زیادہ ایک ڈیکریز پھر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو دانیال صاحب جیسے اب بات کر رہے ہیں ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی طرف آتے ہیں، ایک طرف آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے ریلیف فراہم کرنے کی، کفایت شعاری کے لیے کتنی کمیٹیز بھی تشکیل ہوئیں اور کوشش کی، اور اس میں آپ لوگوں نے سٹیپس بھی لیے، لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اخراجات 187 ارب زیادہ کیے گئے ہیں، رائٹ، اور کئی جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی جو اپروول ہوتی ہے وہ بھی نہیں لی گئی ہے۔ اس قسم کی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس پہ شہباز شریف صاحب کیا کریں گے یا آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں اگر آپ اوور آل ایکسپینڈیچر یا اوور آل آپ وہ دیکھیں تو یو سین کہ جو گورنمنٹ کا ایکسپینس اگر ان ریئل ٹرمز انفلیشن کو نکال کے ریئل ٹرمز کی ویلیو میں کریں تو اس میں کمی آئی ہے۔ اگر آپ ریئل ٹرمز میں دیکھیں گے تو پھر شاید کوئی نہیں تو کوئی ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا، اوور آل ایک کمی آئی ہے۔ اسی طرح آپ کا جو کمی آئی ہوتی ہے بارسٹر صاحب، کمی آئی ہوگی، لیکن 970 ارب روپے سالانہ آپ کے پچھلے تھے، اور اس مرتبہ آپ نے ڈیمانڈ کیا جو بجٹ اپروو بھی ہو گیا 1020، یعنی کہ کفایت شعاری کا ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں بٹ یو آر آسکنگ فار مور، سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخراجات میں کیا کمی لے کر آئے ہیں آپ۔ دیکھیں اگر آپ واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از آلسو
کہ آپ نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کے ہاسٹلٹی میجرز تھے، جس طرح ڈکشن، جس طرح پرکس اینڈ پریویلیجز اور چیزیں اور خرچے جات تھے ان کے اوپر، لیکن آپ کے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کی جو ریسنٹ وزٹس تھے جو پاکستان ایک ڈپلومیٹک فورم پہ پلے کر رہا تھا، یہاں آپ کی فورن وزٹس ہیں، آپ کی اور چیزیں ہیں، آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کے جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ ہے اپ لفٹنگ آف اسلام آباد ہے، انفراسٹرکچرل چیزوں کی اپ لفٹنگ ہے، انہانسنگ آف تھنگس ہے. تو دیز آل تھنگس کمپائل ٹوگیدر. میں نے آپ سے کہا کہ ریئل ٹرمز میں اگر دیکھا جائے انفلیشن کے ساتھ، تو آپ کی ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کے ریئل ٹرم میں آپ کی کمی آتی ہے. ہاں اگر آپ اس کو پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کریں تو کچھ فرق آتا ہے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ the reason is right there in front of you، اور that has been the reason. اور لیکن اسی طرح اگر آپ ریونیو جنریشن دیکھیں گے تو ریونیو جنریشن بھی بہتر ہوتی ہے اچھا تو سر ہماری ہوتی کمنگ رہی بیک ہے. ٹو مائی کوشچن نا کہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کا کیا کرے گی حکومت؟ دیکھیں جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں جن کی 23 وزارتیں، ان کے آڈیٹر جنرل کی، ڈویژنز اور محکموں کا ذکر ہے جہاں پہ مالی بے ضابطگیوں کا کہا گیا ہے. دیکھیں بیسکلی آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ باضابطیاں کیا ہوتی ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹ از ناٹ کرپشن، اٹ از ناٹ مس یوز آف فنڈز. It is at times not the best or the best way of dividing یا giving that جو پیسہ گیا ہوتا ہے اس کی جو بیسٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ بعض جگہ نہیں فالو کیے جاتے ہوتے ہیں. بیسٹ پروٹوکول تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک روڈ بنے گی، وہ روڈ جو ہے اس کی 6 مہینے ٹینڈرنگ ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. یہاں تو 3 مہینوں کا ٹائم تھا. آپ کے وزٹس تھے، آپ کے ہیڈز آ رہے تھے، آپ کے کنونشن سینٹر پہ کام لگ رہا تھا، آپ کے اوور ہیڈ بریجز بن رہے تھے جن کو فاسٹ فارورڈ کیا گیا. بیرسٹر صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں بیرسٹر دانیال چودھری، پارلیمنٹری سیکرٹری آن انفارمیشن، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق. بیرسٹر صاحب اگر کوئی ارجنسی ہے تو جہاں ترامیم کرائی ہیں اتنی آئین کے اندر، وہاں ان رولز کیوں بھی ترمیم کر لیں کہ جی ایمرجنسی کی صورت میں یہ سب کچھ فالو نہیں ہوگا، تاکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پھر آپ ہی لوگوں کو شرمندہ کرتی ہے. نہیں، ہمیں بالکل شرمندہ نہیں کرتی. دیکھیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے وہ بیسکلی ہے ہی آپ کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور ڈیٹیل انالیسس کے لیے. اگر تو شرمندگی ہو یا چھپانی ہو تو اس کو گورنمنٹ پبلش کیوں کروانا چاہیے، ہم کیوں چاہیں یا کہ پبلش ہوں یا ایک دم سے یوں آئے. مطلب دا مین کانسیپٹ بیہائنڈ از ٹرانسپیرنسی، اور وہ ٹرانسپیرنسی نظر آئے کہ جس میں کوئی کرپشن کوئی چیز نہ آئے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو بیوروکریٹیکل ہرڈلز ہوتے ہیں وہ 19-20 بعض جگہ ہو جاتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ جو ہے ایک پروجیکٹ کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، اس کے میکنزم کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اینڈ آپ کو کسی پروجیکٹ میں آپ کو کوئی کرپشن کی خوشبو کبھی تو بھی پھر نظر نہیں آئے گی. اب یہ جو ہے نا یہی آپ کو سمجھانا ہوگا اپنے ہی اتحادیوں کو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا ہے اسی آڈیٹر جنرل رپورٹ کے بعد کہ 1973 کے آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے کابینہ میں موجود نارووال گینگ نے 3 برس کے لیے قابل تقسیم جو پول ہے اس میں صوبوں کے حصے کو منجمد کر دیا، اور آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبوں سے گرانٹس بھی حاصل کی جا رہی ہیں. لہٰذا مشترکہ مفادات کاؤنسل کو اسے مانیٹر کرنا چاہیے تاکہ پتہ رہے کہ کس طرح سے اس کو خرچ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی سے میں نے کہا کہ ہمارے ایلائز ہیں، لیکن ان کا the way they work and the way we work is دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے. تو یہاں ان کا جس کے اوپر بھی تنقید کا وہ ہے، میں نے ایک چیز بڑا کلیئر کر سکتا ہوں کہ اگر آپ موازنہ کریں دونوں گورنمنٹس کا، پنجاب اور وفاق کا، اور آپ موازنہ کریں سندھ گورنمنٹ کا، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں، چیزوں میں، جو لے آؤٹ پلانز ہیں ان میں، جو بدضابطیوں کا ہے. مطلب پنجاب میں آپ کو بڑا کلیئر ایک چیز بتا سکتا ہوں، ناٹ مطلب اس میں میری جماعت ہو، کوئی اور جماعت ہو، اپوزیشن کی جماعت ہو، ہم لوگوں کا جو میکنزم ای بیڈنگ اور ٹینڈرنگ اور چیزیں جو ہیں وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آپ کا کرپشن کا عنصر جو ہے وہ کچھ پرسنٹ ہو سکتا ہے. اور سندھ میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ لاہور کراچی کے ایئرپورٹ سے آپ ڈیفینس تک جائیں، آپ ان کی تاریں دیکھیں، آپ ان کے دیہاتوں میں جائیں. مطلب کوئی ہمارا تو آپ روڈ ٹو فارمز
farm to road, farm to villages roads, Okay. आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप डेवलपमेंट देखें, आप काम देखें 80 अरब रुपए की सेविंग हुई है लोकल गवर्नमेंट में। अच्छा। 80 अरब रुपए की, इट्स नॉट एन स्मॉल अमाउंट, Right. सिर्फ ई टेंडरिंग की वजह से जो पता नहीं किधर चली जाती थी। तो और आपको 80 अरब की मेरी सेविंग इस वहां तरह हो रही है और 25 अरब की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है कि वहां पर सरकारी मुलाजमीन और उनकी जो अहले खाना हैं उनमें ये 50 करोड़ के करीब जो हैं उनको गए और 25 अरब टोटली जो है वो उसकी बेज़ाब्तगी का पता चला है। तो ये बात तो फिर आप लोगों को पूछनी चाहिए, आप क्या इत्तेहादी हैं? देखिए, मैं कहीं भी करप्शन की कोई चीज़ मिले और ख़ास तौर पे जहाँ उसका आंसर हो, मैं तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी इदारा हो, दे शुड बी अकाउंटेड फॉर, और उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है ना, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन दानियाल साहब, देन फिर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, ये जो करप्शन हुई है जिसमें सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज में ये 50 करोड़ तकसीम हुए, नाम सामने आने चाहिए ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर किस सूबे में सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन इस सोशल सिक्योरिटी नेट से मुस्तफीद हो रहे हैं। और ये आप क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, देखिए, मैं ऑन तो इन्फॉर्मेशन, वी होप दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग दिस इनटू लाइमलाइट। I very strongly voice it also कि Yeah. ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स को एक्सपोज होना चाहिए। ठीक। जो ऐसे लोग बैठे हैं, जो उन कुर्सियों में बैठे होते हैं, हम तो आते हैं और लोगों को जवाबदेह होते हैं, 4 साल बाद जाते हैं, हमसे 50 बंदा एक इतना सा भी काम करें तो पूछते हैं, लेकिन जो उन कुर्सियों में लोग बैठे हैं उनकी स्क्रूटनी, उनके काम करने की स्क्रूटनी को बड़ा एग्रेसिवली देखना चाहिए। Okay. और ये जो लामहदूद पावर्स हैं उनके पास, आई थिंक दे नीड टू बी curtailed। इसके ऊपर जो है ना, हमें रिफॉर्म्स, असल में जो रिफॉर्म्स चाहिए वो इन चीजों में चाहिए कि ये जो है गुलामी वाला जो माइंडसेट है, सही। इसको एड्रेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। वो रिफॉर्म्स आप कीजिएगा, लेकिन प्लीज ये नाम जरूर सामने लेकर आए ताकि फिर एटलीस्ट समझ में आए कि कहाँ ये लीकेजेस हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो बैरिस्टर साहब। ये हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर राशिद नकवी ईरान से, तज्जिया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ईरान कहता है कि जो साहिली पट्टी पे सर्वेलेंस का निज़ाम है उस पर अमेरिका ने अटैक किया, जिसका जवाब उनकी अफवाज की जानिब से दिया गया, जबकि अमेरिका ये कहता है कि जो वेसल्स थी उनके ऊपर ड्रोन हमले पहले ईरान की जानिब से किए गए। तो ये जो मुफाहमती याददाश्त है, ये भी सीज फायर की तरह काफी नाजुक मामलात लग रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। आप माजी में भी देखें तो 2 दफा मुआहिदों के दौरान उन्होंने ईरान को जारहियत का निशाना बनाया, और अब भी MOU साइन करने के बावजूद, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पे थी और कई इसके अंदर मीडिएटर थे, और इलाकाई ममालिक हत्ता नेटो के हद तक जो है वो तायीदी बयानात आ रहे थे कि ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ है और MOU पे साइन आइंदा के अमन के लिए, आइंदा की दुनिया की इक़्तिसाद के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अमेरिका बहरहाल अपने आप को सुपर पावर समझता है, और बाज़ उसके इक़दामात अपने इलाकाई इत्तेहादियों को खुश करने के लिए भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने ये जो हमला किया है और इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है, इसका ताल्लुक GCC कंट्रीज का जो वज़ीर ख़ारजा का गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ है, और उसके अंदर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, और जिस अंदाज से उन्होंने उनको उकसाया है, और फिर उसके बाद उस वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस का बयानिया आया, तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अमरीका अपने इन इत्तेहादियों को बूस्ट अप करने के लिए या उनको इत्मीनान लाने के लिए कि नहीं, अब भी हम आपके साथ खड़े हैं और आपको मुश्किलात से बचाएंगे, और इसीलिए उन्होंने ये एक लिहाज से अपनी कुव्वत का इजहार किया है ताकि अपने ताकत के इजहार से अपने नितादियों को खुश कर सकें कि नहीं, अब भी हम ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं GCC कंट्रीज को होगा। अब जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है तो वो बहरीन पे की है, जहां से ये हमला हुआ था। ईरान का तो ये असूल चला आ रहा था कि अगर कहीं से रिफ्यूलिंग होगी तो वहीं उस एयरपोर्ट को वो निशाना बनाएंगे, जहां से कोई ड्रोन आएगा उसको हमले का निशाना बनाएंगे, जहां से जहाज उड़ेंगे। तो ये तो अब होगा, जंग के अंदर तो ऐसे ही होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस मुफाहमती याददाश्त के बाद? एक तो ये, जैसे आपने कहा कि ये पहले भी
خیال کیا جا رہا تھا کہ ٹوٹل خاموشی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہمیں اسمال اسکرمشز نظر آتی رہیں گی جب تک کہ کوئی ایک کمپریہنسو ڈیل کی طرف نہیں پہنچا جاتا. اچھا، امریکہ بار بار ٹول کے حوالے سے بات کرتا ہے آبنائے ہرمز کی، اور وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی فیس، کسی قسم کا کوئی ٹیکس، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لینے دیا جائے گا. جبکہ ہم عمان کے بیانات دیکھیں یا ایران کی جانب سے دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک انتظامی فریم ورک بنایا جائے گا جس کے تحت کوئی فیس لی جائے یا کوئی ٹول چارج کیا جائے؟ دیکھیں ایم او یو کے اندر تو 60 دنوں تک تو کوئی کسی طرح کا کوئی ٹول، کسی طرح کا کوئی ٹیکس، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ اس اگر ایم او یو کی اس شک کو دیکھیں تو انتظام بہرحال جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں میں ہوگا، اور باقاعدہ وہاں پہ ایک چینل بنایا گیا تھا کہ اس چینل کے ذریعے سے ایران سے سب جتنے شپس موجود ہیں وہ ہم آہنگی کریں گے. اس کے بعد ایران جس روٹ سے اجازت دے گا وہاں سے گزریں گے. اب گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے منمانی کرنے کی کوشش کی اور اس ایریے سے گزرنے کی کوشش کی کہ جس پہ ایران نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ ایریا ممکن ہے اب ایران کے پیش نظر وہاں پہ مائنز ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن ایران نے کہا کہ جو بھی یہاں سے شپس عبور کریں گے انہیں ہمارے انتظام کے ذریعے سے جانا ہوگا، جس کو ہم اوکے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایم او یو کے اس کے مطابق تھا، لیکن امریکہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو جس بری طرح ابھی شکست ہوئی ہے اور پوری طرح دنیا میں اس کی ساکھ برباد ہوئی ہے، تو ابھی اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ابھی یہ جو ایم او یو ہے اس کے اندر رہ کے اسے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس نے کچھ ممالک کو خوش کرنا بھی ہوتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، وہ اس سے جڑے رہیں. اب یہ ایک جوا کھیلا ہے انہوں نے، یہ جوا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے امریکہ کو. اچھا، اور بار بار ایران کی جانب سے تو یہ کہا ہی گیا ہے خلیجی ریاستوں کو کہ ڈائریکٹ قسم کا کوئی ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اگر جہاں سے بھی یہ اٹیکس جنریٹ ہوں گے وہاں پھر ایران اپنی کارروائی ضرور کرے گا. اوورآل اس کانفلکٹ کے بعد، اس ایم او یو کی دستخط کے بعد جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان سے رابطے تو مستقل ہیں ایران کے. آپ سمجھتے ہیں کہ نان اگریشن پیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ خلیجی ریاستیں ٹورڈز ایران؟ دیکھیں سعودی عرب نے تو باقاعدہ اس کے لیے نان اگریشن ایگریمنٹ کی بات کی ہے، باقاعدہ پیشکش کی ہے ایران کو. قطر کے بھی وفود آ جا رہے ہیں، یو اے ای نے بھی اپنا جو سفارتی تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی کل پرسوں سے دوبارہ فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ جو امریکی وزیر خارجہ یہاں پہ آئے نا، انہوں نے جو اکسایا ہے جی سی سی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں، یہ اس کا شاخسانہ ہے. یہ ساری اس وقت جو بھگدڑ مچی ہے، اور ایک دفعہ پھر ری شفٹنگ کہیں، ری شفلنگ کہیں، جو بھی اس کو اصطلاح کریں، یہ جو کشیدہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی وزیر خارجہ کے ان بیانات اور خاص کر جو اس کا اختتامی بیانیہ ہے اس کے اندر بھی بڑی منفی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایران نے اس سے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو پوری دنیا اور خطے کے لیے خطرہ ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں بنتی جی سی سی کنٹریز کی، اور ہر اجلاس میں وہ ایران کو نشانہ بناتے ہیں. حالانکہ ایران نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم گریٹر ایران بنائیں گے اور اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کریں گے اور مصر کو بھی اور یو اے ای کو. وہ تو نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور فلاں فلاں عرب ملک کے جو مختلف علاقے ہیں اس کو ہم اپنے ساتھ سمیٹ لیں گے، اس کو اپنی ریاست میں شامل کر لیں گے. تو یہ تو بڑی اوپن سی بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.